अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 24 जून 2026 और आज मैं आपके सामने दो टॉपिक्स डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहला टॉपिक तो म्यांमार के हवाले से, जिस हवाले से हबीब अकरम ने भी शायद कल अपने किसी व्लॉग के अंदर वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन या एथनो नेशनल सेपरेटिज्म या वहां पर जो पॉलिटिकल कयास जनरेट हो चुका है उस हवाले से डिस्कस किया। और दूसरा टॉपिक जो है ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, जिस हवाले से बहुत ही ज़्यादा सवालात रसीव हुए। सबसे पहले अगर हबीब अकरम का जो व्लॉग था जिसमें उन्होंने म्यांमार की या साबका जो बर्मा जिसको कहते हैं उसकी सूरत हाल का जायज़ा लिया, तो मैं आपके सामने एक थंबनेल भी शेयर कर देता हूं। मैं अपनी ऑडियंस में तमाम तर जो मेरे फैंस हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यहां पर अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बताया कि हबीब अकरम ने भी म्यांमार की पॉलिटिकल कयास वाली सिचुएशन या एथनो नेशनल सेपरेटिज्म का वो तमाम तर जिक्र किया जो मैं अपने साबका व्लॉग में कि दुनिया के नक्शे कैसे बदलेंगे और उसमें चाइना का रकबा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर किस तरह से बढ़ेगा और उसमें शुमाली बर्मा या शुमाली म्यांमार की जानिब से कैसे एक नई रियासत का वजूद सामने आएगा और वो चाइना के साथ कन्फेडरेशन की सूरत में अलाइन करेगी। ये तमाम तर प्रेडिक्शंस मैं कर चुका हूँ जब पूरी दुनिया के नक्शे बदलने के हवाले से ये जंग जब शुरू हुई थी ईरान और अमेरिका की, उस वक्त से लेके आज तक मैं तमाम तर ये प्रेडिक्शंस आपके सामने कर चुका हूँ। और जिसने आप में से मुझे इस हवाले से बतलाया कि हबीब अकरम के व्लॉग में भी ये तमाम तर बातें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर अगर डिस्कस हो रही हैं, तो आप में से उन तमाम तर साहिबान का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन बहरहाल दुनिया के नक्शे तो अब बदलने हैं। 2026, 2027 और 2028 मोस्ट क्रिटिकल ईयर्स नज़र आते हैं इस हवाले से। बहरहाल लेकिन फिक्सेशन ऑफ टाइम फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देती है। हम प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। आज का जो अगला टॉपिक या हतमी टॉपिक जिस हवाले से बेतहाशा सवालात मुझे रसीव हो रहे, कुछ मेरी पीएचडी के हवाले से एक्सपर्टाइज, पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से, ईरानियन स्टडीज़ के हवाले से, लेकिन जो सवालात ज़्यादा रसीव हो रहे हैं वो ये है कि स्ट्रेटजिकली क्या डेवलपमेंट्स हुई। बज़ाहिर तो ख़बरें हमें इकोनॉमी से रिलेटेड सुनने को मिलते हैं, डिप्लोमेसी से रिलेटेड सुनने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर हम टाइम एंड स्पेस थ्योरी को भी यूटिलाइज़ करेंगे, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को भी यूटिलाइज़ करेंगे और न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी को भी यूटिलाइज़ करेंगे। और ये कि ईरानी सदर ने जो पाकिस्तान का दौरा किया उसके अंदर क्या क्या बातें डिस्कस हुई और वो तमाम तर स्टनिंग डेवलपमेंट्स जो इस वक्त तक मीडिया पे नहीं आई लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप उनको खुद हाईलाइट होते हुए देखेंगे। तो आज का ये व्लॉग बेसिकली दो फर्दर पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले अगर जनरली देखा जाए कि ईरानी सदर पाकिस्तान क्या करने आए थे और उनके हवाले से क्या नज़र आता है न्यूमरोलॉजिकली 1, 5 और 2, इसको अगर टोटल किया जाए तो 8 का नंबर आता है। और 8 के नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम इस बात की स्टडी करें तो इसका एलिमेंट आग नज़र आता है, फायर नज़र आता है। और इसका मिजाज क्या है? पोशीदा कुव्वतों के दरमियान टकराव या तसादुम या कुव्वत या मटेरियलिस्टिक पावर, आप इसको ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम तर नंबर्स के अकॉर्डिंग, सिफात के अकॉर्डिंग, यानी 1, 5 और 2 के 8 के अकॉर्डिंग बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है जो एक जनरल अगर कैलकुलेशंस की जाए कि स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के हवाले से ये दौरा था, मुआशी शराकत कारी या इकनॉमिक पार्टनरशिप के हवाले से यहाँ पर बात की जा रही थी। और 8 का नंबर अददी एतबार से देखा जाए तो वो मटेरियलिस्टिक पावर को भी जाहिर करता है, मादी कुव्वत को भी जाहिर करता है। फिर JF-17 थंडर की सलामी यानी कि दिफाई रवाबित, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान और ईरान का ज्वाइंट मुस्तकबिल भी है और ज्वाइंट फ्यूचर भी है। और बहुत से लोगों को तकलीफ भी होती है ये सुन के जो एंटी ईरान ओरिएंटेशन रखते हैं या कुछ सेक्टेरियन बायसनेस रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस हवाले से तकलीफ भी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि ये दौरा जो था ये सफारती एजेंडा कम था, लेकिन इसमें सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई, गैस पाइपलाइन के हवाले से और मुस्तकबिल के जो इकोनॉमिक वेंचर्स हैं उस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हुई। और इसी ज़मन में 8 के नंबर के अकॉर्डिंग, 8 को अगर पेंसिल से ड्रॉ करें ना तो अप एंड डाउन नज़र आता है कि ज़ाहिरी एतबार से कुछ, अंदर से कुछ, ज़ाहिर में आपको कुछ और नज़र आ रहा है, अंदर में आपके कुछ और चल रहा है। एक तरह से पोशीदा कुव्वतें या पोशीदा ख्यालात या इस कदर ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर प्लानिंग कि हम एज्यूम ही नहीं कर सकते। तो अंदर खाने के हवाले से अगर हम बात करें कि आपको आने वाले दिनों के अंदर बॉर्डर पर पाकिस्तान और ईरान का जो तमाम तर बॉर्डर है उस पर सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट नज़र आएगी, सिर्फ पाकिस्तान की साइड पे नहीं, ईरान की साइड पे भी। इसके साथ साथ आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो निज़ाम है उसके अंदर तेज़ तर डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आएंगी, आपस में एक हम आहंगी नज़र आएगी, एक बहुत गहरा सिंथेसिस नज़र आएगा। फिर इसके साथ साथ एक चीज़ ये कि अमेरिकन असर रसूख इस रीजन
ریجن کے اندر یا خاص طور پہ جو گلف کے اندر ہے اس کا متبادل ڈھونڈتے ہوئے دونوں ممالک آپ کو نظر آئیں گے، اور مغربی پابندیوں کے برخلاف نئے تجارتی راستے یا نئے ٹریڈ کوریڈورز یا نئے ٹریڈ وینچرز آپ کو سرچ کرتے ہوئے دونوں ممالک نظر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو ان دونوں ممالک کے درمیان غیر اعلانیہ سیکیورٹی پیکٹ نظر آئے گا۔ جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ پاکستان، ایران اور افغانستان غیر اعلانیہ کنفیڈریشن میں بھی پروئے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک وقت کے بعد پاکستان، ایران اور افغانستان کے ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ بھی آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی، جس حوالے سے میں کتاب بھی لکھ چکا ہوں۔ لیکن یہاں پر فی الوقت ابتدائی فیز کے طور پر غیر اعلانیہ سیکیورٹی پیکٹ آپ کو پاکستان اور ایران کے درمیان آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، اور آپ کو واضح طور پر ایک چیز نظر آنے لگ جائے گی کہ پاکستان اور ایران کا مشترکہ دفاع ہے، مشترکہ فیوچر ہے، اور کیسے اسرائیلی میڈیا ابھی تک راگ الاپ رہا ہے، نوحہ خوانی کر رہا ہے کہ پاکستان نے ہی ایران کو سفارتی آکسیجن دی، پاکستان نے ہی ایران کو اکنامک آکسیجن دی۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ دونوں ممالک آپ کو ایک دوسرے کے خلاف جو پروکسیز استعمال ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے کرج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے خلاف پروکسی وارز کو ختم کرنے کے پابند بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی کہیں نہ کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ طے پا چکا ہے کہ دونوں ممالک کسی بھی قسم کے دباؤ کو سائڈ لائن پر کریں گے، اور ہر صورت میں پائپ لائن بھی کمپلیٹ ہوگی، اور ان کو ٹیکنیکل بنیادوں کی بجائے اب پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے گا۔ اگر کہیں سے پابندیوں کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کو پولیٹیکلی ڈیل کیا جائے گا، اور پولیٹیکلی ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر صورت اب پاکستان اور ایران کے درمیان چاہے تیل کی تجارت ہے، LNG گیس، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ تمام تر ڈسکس ہوں گے۔ لیکن ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ پوشیدہ پہلو بھی ہوتے ہیں، اور اس پوشیدہ پہلو کا اظہار ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ بھی نظر آتا ہے، زورواسٹرین نیومرولوجی کے اکارڈنگ بھی نظر آتا ہے، نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ بھی نظر آتا ہے۔ لیکن ایک نیومرولوجسٹ ان کو حقیقی معنوں میں تب ہی پرکھ سکتا ہے جب اس کو پولیٹیکل اکانومی سے ریلیٹڈ علم ہو، اکنامکس سے ریلیٹڈ علم ہو، سوشل مارکیٹ سے ریلیٹڈ علم ہو، یا رجسٹیو اکنامک فریم ورکس سے اس کو آگاہی ہو۔ اب یہاں پر ہم نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ 722 کے ٹوٹل 11 کے حوالے سے اگر دیکھیں، 11 کا عنصر اس وقت ہوا والا، ایئر والا نظر آتا ہے، لیکن اس کے مزاج میں نظم و ضبط بھی نظر آتا ہے، مضبوطی بھی نظر آتی ہے، اور منصوبہ بندی بھی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر 722 کے 11 کے اکارڈنگ ایسا نظر آتا ہے کہ اگلے 18 سے 24 ماہ کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر بھی حیران کن طور پر درآمدات کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایرانی جو رجسٹیو اکنامک فریم ورک والا ماڈل ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان کے اندر ہو بہو نافذ ہو جائے گا، لیکن پاکستان کیونکہ IMF اور ورلڈ بینک کے پروگرامز میں ابھی چل رہا ہے تو ابھی ہائبرڈ سسٹم اپناتا ہوا نظر آئے گا، تا وقت یہ کہ IMF اور ورلڈ بینک کو کک آف نہ کر دیا جائے، اور وہ کک آف نیس ابھی تک عمران خان کے ذائچے میں یا ان کی جو لیگیسی ہوگی اس کے ذائچے میں نظر آتی ہے۔ ابھی تک موجودہ جو حکومت یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے ذائچے کے اندر IMF یا ورلڈ بینک کو کک آف کرنا یہ بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال ایک انیشیٹو اس طرح کا لیا ہوا نظر آ سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو درآمدات کم ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور 18 سے 24 ماہ میں درآمدات آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گے، اور ایرانی ماڈل سے متاثر ہو کر پاکستان بھی اپنا تسلسل رجسٹیو اکنامک فریم ورک میں جاری رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ پریڈکشنز کر چکا ہوں، لیکن خاص طور پر یہ جو رجسٹیو اکنامک فریم ورک ہوگا یہ توانائی کے شعبے میں ہوگا، یہ کسی اور شعبے میں نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور ایران کا جو اس وقت آپس میں گرم جوشی والے تعلقات ہیں، جس دن سے امریکہ اور ایران کا ایگریمنٹ ہوا ہے، بلوچستان میں BLA ٹریگر ہو چکی ہے، اور BLA کے خلاف کتا مار مہم بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید استقامت بخشے، وہ بھی بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ BLA کی صورت میں در حقیقت اسرائیل اور انڈیا سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان اور ایران ایک کیسے ہو گئے ہیں، اور UAE اور بحرین سے بھی بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے آنے والے دنوں میں ایک تو ایسا نظر آتا ہے، اگر میں نیگیٹیولی اگر اس حوالے سے ڈسکس کروں، کہ بارڈر ایریاز پر اور بارڈر ایریاز سے بڑھ کر جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارتی راستے ہیں یا تجارتی جو کوریڈورز ہیں، خدا نہ خواستہ انڈیا، اسرائیل، دبئی، ابوظہبی اور بحرین ادھر ان علاقوں کے اندر اٹیک کرنے کی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ اٹیک کے حوالے سے بھی میں پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں 2 اور آپریشن بنیان المرصوص نظر آتے ہیں، 2 اور مارکہ حق نظر آتے ہیں، لیکن پراکسیز کی صورت میں بھی تجارتی کوریڈورز کو آنے والے دنوں کے اندر ہٹ کیا جا سکتا ہے، یا بارڈر ایریاز کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ پاکستان اور ایران کی تجارت کو غیر محفوظ بنایا جا سکے، اور یہ دونوں ممالک جو آپس میں ایک دوسرے کے کلوز ہو رہے ہیں ان کو کسی طرح
طرح دوبارہ سے دور کیا جا سکے اور کہیں بلوچستان ترقی نہ کر لے اور پاکستان ترقی نہ کر لے یا ایران اور پاکستان ایک نہ ہو جائیں. لیکن آپ کو پھر کہوں گا کہ پاکستان اور ایران کا مشترکہ فیوچر ہے. ان کو ایک نہ ہونے دینے والے ممالک کا خود جو حشر ہونے والا ہے آپ اس کو ایزیوم بھی نہیں کر سکتے. اب ساحلی علاقوں کے حوالے سے بات کریں, چاہے بلوچستان کے ساحلی علاقے ہیں, چاہے ایران کے جو سیستان و بلوچستان یا صوبہ کرمان کے جو علاقے ہیں, چاہے سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں, وہاں پر آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوگی. نیول سیکیورٹی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. تجارتی مرکز ساحلی علاقوں میں کم لیکن سیکیورٹی زونز زیادہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. سمندری نگرانی یعنی کہ میریٹائم سرویلنس آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس زمن میں پاکستان اور ایران کے شاید مشترکہ سینٹر بھی بن سکتے ہیں سمندری حوالے سے, سمندری سیکیورٹی کے حوالے سے یا میریٹائم سرویلنس کے حوالے سے. پھر یہ جو تمام پاکستان اور ایران کے 6 کوریڈور, جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تفتان کے راستے ایران کی مدد کر رہا ہے, اور اب تو آپ کو واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے کہ 6 کے 6 اکنامک کوریڈورز اوپن ہیں. آپ کو یہاں پر بارڈر ٹریڈ مارکیٹس بھی بنتی ہوئی نظر آئیں گی, لیکن یہ بارٹر ٹریڈ مارکیٹس نہیں ہوگی, یہ بارڈر ٹریڈ مارکیٹس ہوں گی, سرحدی تجارتی مارکیٹس ہوں گی, لیکن بارٹر ٹریڈ والی نہیں ہوگی. نہ ہی یہ وہ ہوں گی جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان, افغانستان اور ایران کے درمیان ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ بنی ہے. کم از کم وہ اس حکومت کے ذائچے کے اندر وہ ٹرائی بارڈر لینڈ پر جوائنٹ ایڈمنسٹریٹو مارکیٹ نظر نہیں آتی. ابھی دونوں ممالک کے درمیان ایک سرحدی تجارتی مارکیٹس نظر آتی ہیں, لیکن یہ مارکیٹس بھی سیکیورٹی کے انتہائی سخت حصار میں نظر آتی ہیں. ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے جو بھی یہاں تجارت کرے گا یا جو یہاں جانا چاہے گا اس کے شاید کوئی خصوصی پاس ہوں گے یا کوئی بایو میٹرک رجسٹریشن ہوگی. اب سوال کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بی ایل اے اور بی وائی سی آخر یہ کیسے ختم ہوں گے. بی ایل اے کے حوالے سے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو ایک علاقائی اتحاد پاکستان اور ایران کا یا جو ہمارے جو پاکستان سے محبت کرنے والے دیگر ممالک ہیں ان کے درمیان ایک اتحاد کی صورت میں اور فوجی سلوشن کے ساتھ ہی بی ایل اے نے تو ختم ہونا ہے. لیکن بی وائی سی کے حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے کچھ پولیٹیکل یا جائز جو مطالبات ہیں اس حوالے سے کہیں نہ کہیں سیاسی این آر او بھی نظر آتا ہے, اور جس کے بعد یہ تنظیم آٹومیٹک اپنے اندر بھی تقسیم کا شکار ہو جائے گی, کسی دوسری جماعت کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتی ہے, اور اپنی افادیت بھی اس طرح سے یہ کھوتی چلی جائے گی. اور اس کا جو بی ایل اے کے ساتھ جو ایک نیکسس ہے یا جو اس کا اور بی ایل اے کا جو کچھ محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہ فوجی آپریشن کی صورت میں یا ایک سیاسی این آر او جائز مطالبات کی صورت میں, ان دو صورتوں میں ان کی محفوظ پناہ گاہیں بھی آٹومیٹک ختم ہوتی جائیں گی. پلس سب سے مین چیز, جس دن پاکستان کے اندر نئے صوبے اناؤنس ہو گئے اور موجودہ صوبوں کو املگمیٹ کر کے جو نئے صوبے اگر بنائے جائیں گے اور وہ بالکل ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بنائے جائیں گے, اس کے بعد بھی بی وائی سی آٹومیٹک انڈرمائن ہوتی چلی جائے گی. لیکن جس دن اس نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا یا اس نے کسی سیاسی این آر او کے اوپر اپنے جائز مطالبات کے حوالے سے صوبائی حکومت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی این آر او سائن کر لیا, اس کے بعد ان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے, علیحدہ ہوتے چلے جائیں گے, اور یہ کیا کہتے ہیں یہ تنظیم آٹومیٹک اپنی افادیت بھی کھو جائے گی. اور لیکن بی ایل اے کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ اس کو کرش کرنا ہی اس کا سلوشن کا حل اب تک نیومرولوجیکلی واضح طور پر نظر آتا ہے, اور اس کے اندر ڈائریکٹ فوجی آپریشن بھی نظر آتا ہے. انڈیا, اسرائیل, دبئی, ابوظہبی, بحرین, ان کا نیکسس جو ہے جو خدا نخواستہ ہمارے بلوچستان کے خلاف ہے, اس کو توڑنے کے حوالے سے بھی پاکستان اور ایران کا جوائنٹ فیوچر ہی مستقبل میں مشترکہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, پاکستان کے ذائچے میں 2 اور آپریشن بنیان المرصوص ہیں, ایک انڈیا کی جانب یا انڈیا کے خلاف آپ کہہ لیں, اور دوسرا دبئی ابوظہبی کی جانب, جہاں پر اگر اٹیک کیا جائے گا تو پاکستان میں بلوچستان کی بندرگاہیں اور ایران میں سیستان و بلوچستان کی بندرگاہوں پہ. اس صورت میں یہ 2 آپریشن بنیان المرصوص یا ان کو اس وقت جو بھی نام دیا جائے وہ پاکستان کے ذائچے میں واضح طور پر نظر آتے ہیں. لیکن ہر 2 صورتوں میں پاکستان نے بھی دنیا کے نقشے پر انشاءاللہ رہنا ہے, ایران نے بھی دنیا کے نقشے پر رہنا ہے, ان کا مشترکہ فیوچر بھی ہے, اور پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پاکستان کے حوالے سے آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اور پاکستان کے حوالے سے پر امید رہیں. انشاءاللہ یہاں پر بھی ایک نیا نظام, ایک نیا انفراسٹرکچر, اور اس نے دنیا میں ایسے مقام پر جانا ہے جہاں پر دنیا کے فیصلے پاکستان سے پوچھ کر ہونے ہیں, یا نیو ورلڈ آرڈر کے اندر پاکستان کا جو کردار ہوگا اس حوالے سے 2024 سے مسلسل میں آپ کے سامنے متواتر پریڈکشنز کر چکا ہوں. لیکن بہرحال یہ جو کچھ آپ کو بتاتا ہوں نیومرولوجیکلی بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو, اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تھینک یو سو مچ.